अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशा की नमाज पढ़ाई और जुमे की 5 नमाजें पढ़ाई और हफ्ते की 5 नमाजें पढ़ाई और इतवार की 5 नमाजें पढ़ाई 15 और पीर की फजर पढ़ाई 16 और जुमरात की इशा 17। हफ्ते के रोज अब ज़ुहर की नमाज पर हजरत अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाए। अबू बकर ऐसे नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर से अल्लाह के नबी की आमद महसूस हो गई कि आ रहे हैं, तो अबू बकर यूं पीछे हटने लगे कि अल्लाह के नबी पढ़ाएं और मैं पीछे हो जाऊं। तो आपने हाथ का इशारा किया कि खड़े रहो। तो अबू बकर खड़े हो गए तो अल्लाह के नबी आए और उल्टी तरफ अबू बकर के यहाँ साथ बैठकर आपने अबू बकर के पीछे ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और ये अमली तौर पर ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है। आपने वाज़ेह क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद अबू बकर है? तो एक हदीस में आता है, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपना नायब तो मुकर्रर फरमाएं। तो आपने फरमाया अगर मैं ज़बान से मुकर्रर कर दूं और तुम उसकी नाफरमानी करो तो तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। लिहाजा मैं यूं नामज़द नहीं करता, अल्लाह खुद उसे नामज़द कर लेगा जिसके लिए वो तय कर चुका है। तो नमाजों के जरिए से एक इशारा हो गया कि मेरे बाद अबू बकर है। 12 रबीउल अव्वल आ गई, पीर की सुबह 7 जून 633 ईस्वी 11 हिजरी फजर की नमाज के लिए आप अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। हज़रत अनस पहली सफ में, तो आपने ऐसे खिड़की खोली यूं और अपनी साहबा को एक नजर देखा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि नमाज के अंदर ही हम सब यूं अल्लाह के नबी को देख लें, यही भूल गए कि हम नमाज में खड़े हैं, हम सब यूं अल्लाह के रसूल को देखें। आया क्या मंजर होगा। नजरों से नजरें चार हुई और आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी झलक थी उम्मत के लिए। और फिर आगे की रवानगी हो गई है और कोई 10 से 12 बजे का वक्त है कि जिब्रील अंदर आता है। आ जाने का अंदाज उदास गमगीन सा है और कहता है या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पे पहुंच चुका है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आपने इरशाद फरमाया आ जाए। हजरत आयशा के घर में आपने आखिरी 7 दिन आपने हजरत आयशा के घर गुजारे। आपने शादियां तो की लेकिन अदल का दामन नहीं छोड़ा। शादी की इजाजत पर अदल के साथ अगर जुल्म करेगा तो बड़ी से बड़ी तहज्जुद नमाजें रोजे हज ज़कात करता हुआ भी जहन्नम की आग में चला जाएगा। तो आप रोजाना पूछते हजरत आयशा के घर से बीमारी शुरू हुई और अगले दिन गुजरा हफ्सा, अगले दिन गुजरा उम्मे हबीबा, अगले दिन गुजरा उम्मे सलमा, अगले दिन गुजरा मैमूना। तो आप रोजाना कहते कल किसकी बारी है, कल किसकी बारी है। तो इससे सारी उम्माहात को अंदाजा हो गया कि अल्लाह के नबी आयशा के पास ठहरना चाहते हैं। तो जब हजरत मैमूना के घर पहुंचे और आपने फरमाया कल किसकी बारी है, तो फिर सारी बेगमात जमा हुई। या रसूल अल्लाह हमारी तरफ से इजाजत है, आप आयशा के घर में क्या फरमाएं। तो आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, उम्मत को पैगाम दिया कि यूं अदल किया जाता है। तो फिर आप हजरत अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर आप हजरत आयशा के घर तशरीफ ले गए। फिर वहां से फिर अल्लाह के पास गए हैं, बाहर नहीं निकले। तो उस वक्त जब मलकुल मौत आया है तो आप हजरत आयशा के सीने पर यूं सर रख के नीम दराज थी किसकी साथ ये गाल हजरत आयशा के यहाँ सीने पर यहाँ रखा और हजरत आयशा बैठी हुई थी और यहाँ आपका सर सीने से लगाया हुआ था। क्या माँ है जिसकी गोद में अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में पेश है, जिसका घर उसकी आरामगाह बने, जिसके घर में रोजाना 70,000 फरिश्ता सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़े सलाम पढ़े, फिर शाम को नया 70,000 आए और शाम तक दरूद और सलाम पढ़े, तो कैसा घर होगा। तो मलकुल मौत अंदर आकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज ये पहला मौका है, मलकुल मौत ने किसी को सलाम किया है, वो किसी को सलाम नहीं करता, ना आइंदा करेगा, ना पहले किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जब से मौत का काम मेरे ज़िम्मे लगा है ये पहला मौका है। अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना। और ये पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। तो आपने फरमाया अगर मैं कहूँ मेरी जान निकालो तो मेरी भी निकालोगे? तो जी आपकी भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता। तो आपने फरमाया अच्छा जाओ पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये नहीं फरमाया जाओ पूछ के आओ मेरे बाद हसन हुसैन के साथ क्या करेगा। हुसैन को तो अनकरीब ज़बह किया जाने वाला है और उसका सर नेज़े पे चढ़ने वाला है और मेरा खानदान गोटी गोटी होने वाला है, उसका खून पानी की तरह बहने वाला है, उसको नेज़ों पे चढ़ा के फिराया जाने वाला है। तो जाओ पूछ के आओ मेरे बाद मेरी औलाद के साथ क्या करेगा। औलाद को अल्लाह की तकदीर के हवाले कर दिया। थोड़ी देर पहले मलकुल मौत के आने से पहले हज़रत फातिमा को बुलाया, प्यार किया, सीने से लगाया, उसके कान में फरमाया मैं जा रहा हूँ बेटी, मैं जा रहा हूँ। तो रोने लगी।
پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں میرے باپ صاحب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو. پھر حسن حسین کو بلایا, دونوں کو یوں لے لیا, ایک ادھر ایک ادھر اس طرح, اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں, خاموش آنسو بہ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا. واہ یا رسول اللہ, کمال ہی کر دیں. پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. اب آیا ہے میرے رب کا پیغام. تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا. اب وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد, جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ میرا ان پہ سایہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کے نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے, یا پتھروں میں دبا دیے جاتے, یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے, یا پانیوں سے بہا دیے جاتے, یا زمین میں دھسا دیے جاتے, یا آگ سے جلا دیے جاتے, یا صاعقہ برستی, یا بجلی کڑکتی, یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے. جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا, کبھی خنزیر بنایا, کبھی پانیوں میں بہایا, کبھی ہواؤں سے اڑایا, کبھی زمین میں دھسایا, کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا. میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں, فریادیں ہیں, آہ ہے, نالے ہیں, رات کا رونا دھونا ہے. ان کے آنسوں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلے کے ساتھ کیا. اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے, کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے. الان قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب مجھے اپنے پاس بلا لے, میرا کام ہو گیا. ادھر جاتے وقت بھی امت کو ہی نصیحت فرمائی ہے, سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, اور آپس میں سلوک رکھنا, ماتحتوں سے سلوک رکھنا, غریبوں سے سلوک رکھنا, آپس کا سلوک نہ خراب کرنا. حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں, اخلاق, نماز کا ذکر نہیں, روزے کا ذکر نہیں, تسبیحات کا ذکر نہیں, تلاوت کا ذکر نہیں, عبادات کا ذکر نہیں. عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبے ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے, عبادات پر نہیں ہے, اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی, اخلاق میں گھاٹا کھائے گی. اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, میرا آخری پیغام. برے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے, پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے. 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو, 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے مرد عورت میں, ورنہ چھوڑ گئے سب. اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, یہ صرف ایک ایمانکم اس کی طرف نہیں, یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا, ایک دوسرے کی برداشت کرنا, اور خاص طور پر میری امت کے غریب, مسکین, مزدور, نوکر, ملازم, ملازمہ, گھر میں کام کرنے والیاں, کام کرنے والے, دفتر میں, کھیت میں, ان پر رحم کھانا, ان پر فرعون نہ بن جانا. اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کے ٹوٹ جائے تو عورت کہتی او ڈونگا ٹوٹ گیا, اور نوکرانی کے ہاتھ سے فرش بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی فرش تو نے توڑ دی. مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی, اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا تجھے نظر نہ آیا, تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی. یہ خراش تو مٹ جائے گی, پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے, نہ دھو سکتا ہے. اوہ میرے بھائیو, کیا کریں, جب علم غلط ہو جائے نا, عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی, علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے. اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے, برائے روٹی ہے. اور دکھ درد کی بات یہ ہے
کہ مدرسے میں جانے والا بھی وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا۔ تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا، تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا۔ علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے۔ علم کی منزل غلط ہو گئی۔ تو میرے نبی نے آیا دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے، دعوت ہی دیتا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ، اللہ کا پیغام سناتے جاؤ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری، یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، وہ 17 ستمبر 1999 ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے، اپنے اپنے گھروں کو، وہ گئے گھر، تو انہوں نے لاہور میں تھے، ویسے تو دیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہائش تھی فیصل ٹاؤن، تو وہ انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا، گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا، تو 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا، تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے گرے، مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا دعوت دیتے دیتے مر جاؤ۔ تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر دیں، اپنا بیان پورا کر دیں۔ دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار، سردار ظہور خان لغاری ہے، اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر، یہ میرے فرشتے تیرے آگے۔ میرے بھائیو، امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، کوئی گھر نہیں کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ علم غلط ہو گیا، روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا۔ علم کا موضوع شعور ہوتا ہے، شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری۔ یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے، بیچ میں زمانہ ہوا بھول گئے تو نظر آتا ہے یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوج تباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا۔ یہ امت واسطہ ہے، واسطہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت، اعتدال، ہم تمہیں اعتدال والی امت بنائے، لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ، وسطہ بے معنی واسطہ، واسطہ، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ۔ تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا، عربی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے، تو اے پورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو، اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو۔
بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے کہ یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کہ گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے، یہ قرآن ہے۔ کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ برے والے کی عورتیں کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا۔ میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں۔ تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی، کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا۔ تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے۔ اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے وہ قتل کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا ڈاکٹر فوزی ابشر، ڈاکٹر فوزی الحمدللہ کام بن گیا۔ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزہ ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کے کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزہ ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو ہمیں کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، کائنات کو انہوں نے میرے بھائیوں آخری کناروں تک وہ پہنچے۔ تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں کلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں کلات سے لے کر سپی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلا چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور کلات کے بیچ ایک علاقہ تھا سہری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں۔
جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر. جو پھرے گا وہ سمجھے گا, جو پھرے گا وہ سمجھے گا. درد کو درد والا محسوس کرتا ہے, دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے. وہ نبی کا جو درد نبوت تھا, جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے, کوئی گمراہ جی کی موت نہ مرے, اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو, صحابہ کو. تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے, بارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے. اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے, دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا. ہمارے ذمہ دستک دینا ہے, دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں. سے میں کہا کرتا ہوں, تشکیل ہمارے ذمہ نہیں, پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. نہیں نہیں, دعوت دینا اصل ہے, تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے. میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں, ہاں بھائی بیان اصل نہیں, میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں, تھک کے کمر میں درد ہے, اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے. مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں. دعوت اصل ہے, ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے. اگر شبت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں تشکیل نہیں کر سکتا, میں دل نہیں پھیر سکتا. کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ, اللہ کا ارادہ نہیں ہوا, نہیں دل پھر سکے. ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے, درد کے ساتھ, غم کے ساتھ, دکھ کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ. خنجر لگے کسی کو, تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ مزاج اسلام ہے, یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ. نفرت نہ کرو, نفرت نہ کرو. وہ اداکار آتے ہیں, یہ اسٹیج کے اداکار آتے ہیں مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں. 2-2:30 بجے 80 سال کا بوڑھا. تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں, وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں. 2 باتوں. ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ, وہ تو کہے گا کم بختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو, تمہیں میری صحت کا خیال نہیں. تو کہاں ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں, مرحبا مرحبا مرحبا. تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو, اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا. پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا. کس کو کہہ رہے ہیں ہماری بچیاں؟ اسٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں, تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں. تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے. اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر, کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں, ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال. یہ درد نبوت ہے, یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا, یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا. ہاں اتنا آسان, درد نبوت ایک عمل ہے. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل, لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء. یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اگر برے والے کا انسان ہو تمہیں دنیا چاہیے, آؤ لے لو, یہ پڑی ہے لے لو, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, جاؤ لے جاؤ. فرعون کو بھی دے دی تھی, قارون کو بھی دے دی تھی. کس چیز کو تم نے مطلب بنایا, کس چیز کو تم نے معراج بنایا, کس چیز کو تم نے منزل بنایا. اس ٹوٹ جانے والا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ دھوکے کا گھر, یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت, اس کے جھنڈے, اس کی گاڑیاں, اس کی وزارتیں, اس کی صدارتیں, یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو, بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے,
ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ کس نے؟ تبلیغی جماعت؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نہیں پہنچانا۔ نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے، یہ ساری امت پر فرض ہے۔ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا۔ کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ ساری تعلیمات دو ہیں، دو۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے۔ ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد۔ ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف، سارا بورے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مسلح آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ بورے والے کی مسجدیں مرثیہ خواں ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو، ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ۔ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد اور سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے،
3.25 کر دے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20ویں من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے, 1 چھٹانگ بڑھا دے, 1 پاؤ بڑھا دے, تو سخیوں میں نام آ گیا. یہ پیغام پہنچانا ہے, لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے. ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو, کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے, وہ بخل نہ بخیل نہ ہو, وہ خرچ کرنے والا ہو. غربت کا زمانہ ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, یہ 9 دفعہ ہے. آتینا الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے. عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو, مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو. اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے, مالدار بھی خرچ کرے. زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے, نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے, تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو, کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے, کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے. کہ تمہیں نوازنے کے لیے, تمہیں عطا کرنے کے لیے, اس جہان میں نوازنے کے لیے. اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں. تو آپ نے ہاتھ آگے کیا, تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا. پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر, میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں, میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا, اور تو بھی سن, کم من عدق رداها ودار فیاها لعبد حداها, اور میں دیکھ رہا ہوں, تو نہیں دیکھ رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے. خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر. ڈھونڈو غریبوں کو, غریب رشتہ داروں کو, ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسالون الناس الحافا, یہ میرے اللہ کا حق ہے, یہ میرے اللہ کا حق ہے. بندگی, نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان, یہ بنیاد ہیں. یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے, آپ نے, پوری دنیا کے انسانوں نے, پوری دنیا کے انسانوں تک, پوری امت عرب و عجم. دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا, اللہ کا بنیاد. اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی. وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پر ٹکنے سے محروم رہا. وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بد نصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا, اتنا مجمع ہوگا, آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا, اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا. کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو, وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا, تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے, تمہارے پاؤں روشن ہوں گے, تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو, اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو, اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو, اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باقی ہو رہا ہے. تو چھوٹا عمل نہیں ہے, اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے, اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے, سر در کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں, نیزوں کی زد میں ہیں, بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور سوال کا وقت ہوتا ہے, سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں, جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو, ہمیں نماز پڑھنے دو.
आए हाय, ना पढ़ते तो क्या था, और ना पढ़ते तो क्या था। नमाज तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, जन्नत के लिए है ना, तो अल्लाह तो पहले ही राजी हो चुका है और जन्नत तैयार हो चुकी है। जंग शुरू होने से पहले ऐसे में हुसैन को नींद आ गई, ऊँग आ गई, आँख खुली तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो बहन ज़ैनब ने पूछा, भाई क्यों मुस्कुराए हो? फरमाया, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, फरमा रहे हैं बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ लेने। तो अब अगर नमाज ना पढ़ते तो क्या हर्ज था। लेकिन फिर बुरे वाले की उम्मत को पैगाम कैसे पहुंचता कि सरेदार नमाज नहीं छोड़ी जाती, तीरों की छांव में पड़ जाती है, तलवारों की छांव में पड़ जाती है, सर कटा के भी पड़ जाती है। तो उन्होंने जाकर कहा शिमर से कि थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमने नमाज पढ़नी है। उस वक्त ने कहा हम तुम्हें नमाज में भी कत्ल करें और तुम्हारी नमाज होती नहीं, मगर लानत है तुम पर, तेरी नस्ल पर। जिस घर की तो फैल नमाज मिली उन्हीं की नमाज नहीं होती। वापस आके बताया कि वो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे, हम कत्ल करेंगे। तो फिर नमाज तो नहीं छोड़ सकते, आधे इनसे लड़ो और आधे अल्लाह अकबर कहो और बुरे वाले के लोगों को पैगाम दे दो कि यूं भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह पे बशकिशी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। मौलवी साहब डराया ना करो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ये फलसफा हुसैन को समझाते हैं तो उसकी औलाद तो ज़बा न होती, वो तो जिगर गोशा रसूल थे, सिर्फ आले रसूल नहीं थे, वो तो जिगर गोशा रसूल थे जिसको नबी ने सीने पे लुटाया, आया कमर पे बिठाया, हाथों पे उठाया। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने गया तो उसने मुंह पे छड़ी मारी, ऐसे यहाँ छड़ी मारी होंठों पर। तो अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे ओ मलऊन ये छड़ी इधर से हटा, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लिख दिया। तुम कहते हो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, आप पे बशकेस अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हम बख्शे जाएंगे। लिहाजा झूठ, सूद, जिना, शराब हर शय हलाल हो गई कि अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हुसैन की सिफारिश नहीं करेगा। मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन और फरमा रहे जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन, और फरमा रहे जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखेगा। ये फलसफा उन्हें क्यों ना समझ में आया, क्यों औलाद को ज़बह करवा दिया। 16 अहले बैत ज़बह हुए, 16 ताकि तो गुलाम थे, जानेदार थे, 16 मेरे नबी के घर के शहीद हुए। नमाज नहीं छोड़ी, आधों ने नमाज की अल्लाह अकबर कही और आधे उन कुत्तों से लड़ते रहे। और ये नमाजी न पहले तारीख ने देखे, न जमीन आसमान ने देखे, ना शायद आइंदा ऐसे नमाजी देखेंगे कि कटे हाथ, बहते खून, आलूदा पेशानियां, अपने खून से वजू किए या करबला की मिट्टी से तयम्मुम किए। पर क्या नमाज थी जो धरती ने देखी, आसमान ने झांका, सूरज ने देखा, कायनात अश अश पुकार उठी कि यूं भी अल्लाह के दरबार में सजदे किए जाते हैं। और बुरे वाले का दुकानदार कहता है गाहक ज्यादा थे, पढ़ नहीं सका। सियासतदान कहता है मिलने वाले बहुत आ गए थे, नमाज नहीं पढ़ सका। जिम्मेदार कहता है मेरा सफर हो रहा था, निगरानी करता रहा, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। बेकार चारपाई तोड़ने वाले कहते हैं पढ़ी नहीं जानते। अल्लाह आप पे बशकेसी। ये पैगाम है कि ये इश्क के सजदे यूं अदा किए जाते हैं। फिर बाकी जिन्होंने नमाज पढ़ी उन्हें आकर सफबंदी की, जो लड़ रहे थे उन्होंने आकर नमाज अदा की और ये पैगाम दिया है कि ये नमाज वो अमल है जो सर कटा के भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये मेरे अल्लाह का हक है, इबादत। पूरी दुनिया को क्या पैगाम पहुंचाना है, वो क्या पैगाम देना है। पूरी दुनिया को ये बताना है कि सारी कायनात का एक मालिक है, उसके आगे झुको। कुल हु अल्लाहु अहद, अकेला है, अल्लाहु समद, समद है, लम यलिद वलम यूलद, न पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होता है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसका मिसल नहीं, मिसाल नहीं, शिबह नहीं, शबी नहीं, शरीक नहीं, मुशारिक नहीं, वजीर नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, साथी नहीं, मुशीर कोई नहीं, टक्कर का खुदा कोई नहीं। लैसा माहु इलाहुन युख्शा वला रब्बुन युरजा वला हाजिबुन युरशा वला वजीरुन युता, कोई उस जैसा नहीं है। हल तालुम लहु समिया, है कोई उस जैसा? हल तालुम लहु समिया, है कोई उस जैसा? हल तालुम लहु समिया, है कोई उसके बराबर का? अहक्कु मन दुकिर अहक्कु मन उबिद
انصر من ابتغي ارأف من ملك اجود من سئل اوصى من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سني له والظهير لا غني له الاول الاخر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاد المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک یہ توحید نہیں ہے, یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک یہ حرام وہ حرام یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ احد ہے, اللہ سمد ہے. آس بلندیاں ہوں تو احد, پستیاں ہوں تو احد, چوٹیاں ہوں تو احد, دامن ہوں تو احد, کوثار ہوں تو احد, وادیاں ہوں, نشیب ہوں, فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو, اچھلتا پانی ہو, گرتا برستا پانی ہو, گنگناتی آبشار ہو, بلکھاتی ندی ہو, سمندر کی موج ہو, صدف کا موتی ہو, اللہ اللہ ہے. احد احد ہے, احد احد ہے. دودھ دودھ ہے, احد احد کی وجہ سے. پانی پانی ہے, احد احد کی وجہ سے. سورج سورج ہے, احد احد کی وجہ سے. چاند چاند ہے, احد احد کی وجہ سے. تارا تارا ہے, احد احد کی وجہ سے. مٹی انسان ہے, احد احد کی وجہ سے. مشرق معراج اس کا, مغرب معراج اس کا, شمال معراج اس کا, جنوب معراج اس کا. آسمانوں کا حکمران اللہ, زمینوں کا شہنشاہ اللہ, پانیوں پہ حکمران اللہ, دریاؤں پہ حکمران اللہ, دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ, اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ, پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی, اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی, اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی, سجدوں سے بھرا ہوا آسمان, سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی. للہ ما فی السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لله المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين فلا أقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والأرض أن تزولا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے. اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے, ہنسا مذاق. اللہ 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 اکبر. ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا. اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی حفاظت کر. زمین چھوٹی اللہ بڑا, آسمان چھوٹا اللہ بڑا, جی چاند چھوٹا اللہ بڑا, سمندر چھوٹا اللہ بڑا. اللہ خوش ہوتا ہوگا, خوش ہوتا ہوگا. وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر, دیکھ چرواہا جنت کی چابی کا مالک بننے والا, اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا, جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے, ایسے مقام والا جس کے بغیر, جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے, ایسی امت والا. اللہ اکبر کی تشریح کرو, لکھی جا رہی. اللہ اکبر تشریح ہو رہی. انسانوں نے لکھا, جنات نے لکھا, فرشتوں نے لکھا, اولیاء نے لکھا, صوفیاء نے لکھا, عارفین نے لکھا, محدثین نے لکھا, مفسرین نے لکھا, شعراء نے لکھا, ادیبوں نے لکھا, خطیبوں نے لکھا, فرشتوں نے لکھا, ملائکہ اعلیٰ نے لکھا, مقربین فرشتوں نے لکھا, نبیوں نے لکھا, رسولوں نے لکھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے, اس سب سے اللہ بڑا ہے.
یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں اسی کی سزا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اگر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی سزا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوسے خزاں کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان، یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ عبادت، یہ سارا مضمون ہے عبادت چل رہا ہے، عبادت، لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد، چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ
دو چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی کہ میں اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا لیکن نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ فسألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت امداتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکات کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا، وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایا تیری؟ اے معاذ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا آپ نے زبان نکالی، دیکھ رہے بھائی، آپ نے زبان نکالی کماس، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلتک امک یا ابن جبل،
जबल के बेटे, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था। वहल यकुब्बु अन्नास फी नारि जहन्नम अला मनाखिर वुजूहिहिम इल्ला हसाइर अलसनतिहिम। मास तो क़यामत का दिन देखेगा सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाला अमल बदज़बानी होगा, बदज़बानी होगा। बदज़बानी, ग़ीबत और गाली और तनक़ीद और तंज़ और तबसरे। 99 खैर देखी, एक बुराई देखी, 99 को आग लगा देते हैं और एक को उछालना शुरू कर देते हैं। और इस्लाम का मिजाज है 99 ऐब देखो और एक खूबी देखो तो 99 पे पर्दा डाल दो और एक खूबी के गुण गाते फिरो। आज के दीनदारों ने कितने लोगों को बेदीन बना दिया, नेकी के तकब्बुर की वजह से और अपनी बदअखलाकी की वजह से। हमारी जमात के टोबा टेक सिंह 95 की बात, 95 में ओहो, टोबा टेक सिंह सोशलिज्म का बहुत बड़ा मरकज रहा है किसी दौर। तो जो वहाँ का कम्युनिस्ट का लीडर था उससे मिलने गए तो वो कहने लगा हम कोई काफिर नहीं थे ना हैं, हाँ हमें लेनिन की बातें और कार्ल मार्क्स की बातों ने मुतासिर किया था, हम उसकी गुफ्तगू करते थे तो हमें ताने मिलने शुरू हुए। एक दिन मैं ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने वजू करके कोहनियाँ धोकर मस्से का पानी हाथ में लिया है कि पीछे से इमाम मस्जिद की नज़र पड़ी और कहता है ए मुर्तदवी मसीह जवाड़ा आए, तो मैंने वहीं पानी फेंक दिया, मसा नहीं किया और खड़ा होकर मैंने कहा आज के बाद तुम्हें मस्जिद में नहीं देखेगा। एक पैसे का तकब्बुर होता है, एक नेकी का तकब्बुर होता है, एक माल का तकब्बुर है, एक इल्म का तकब्बुर है, एक धन दौलत का तकब्बुर है, एक अपने अमल का तकब्बुर है। सुनो, माल का तकब्बुर छोटी चीज है और नेकी का तकब्बुर उससे ज्यादा खौफनाक चीज है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक डाकू की नजर पड़ी, चोटी पर रहता था पहाड़ की, तो उसने जब नूर नबूवत देखा कहा या अल्लाह मेरी तौबा, और नीचे उतरा और ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी, हर नबी के सहाबी सबसे अफजल होते हैं हर दौर के लिहाज से। एक सहाबी ईसा अलैहिस्सलाम का ये हुआ है तो वो ये हवारी रसूल है, हवारी। अल्लाह ने इनको हवारियीन का खिताब दिया। मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, जिनकी कुरान तारीफ कर रहा है ये वो लोग हैं। तो ये डाकू उनके बराबर में आया तो ये हवारी रसूल उनको यूं देकर कहता है समझो बड़ा आया नेक पाक, ये मतलब था कि तू किधर मुंह उठा के आ गया है, तू तो कातिल डाकू बदकार शराबी, तू क्या कर रहा है? सिर्फ हूं, कोई जुमला नहीं। आज तो लोगों ने जुमले बोल बोल लोगों के कलेजों को जला के रख दिया है, हड्डियों को सोख्ता करके रख दिया है। और उन दीवानों को पता नहीं है कि वो अपने दीन को अपनी जबान से आग लगा रहे हैं। एकदम जिब्रील आया, या रसूल या नबी अल्लाह या रूह अल्लाह, मैं अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, आपके पीछे 2 आदमी चल रहे हैं। मेरे अल्लाह ने कहा है एक मेरा मुजरिम तेरे पीछे आया है, उसे कहो कि तेरा अल्लाह तुझे कह रहा है तू आज नई जिंदगी शुरू कर, मैंने तेरे पिछले सारे माफ कर दिए। और या रसूल या रूह अल्लाह, एक आपका हवारी चल रहा है, उसे अल्लाह का पैगाम आया है, उसे कहो तू भी नई जिंदगी शुरू कर, मैंने तेरी पिछली सारी नेकियों को ज़ाय कर दिया है। तू ठेकेदार है मेरे बंदे का, तू कौन है हूं करने वाला। दीन तो कहता है नाचने वाले से भी नफरत न करो। ये नेक लोगों में ऐब तलाश करते फिरते हैं, ये मौलवी ये करते हैं, ये तबलीगी ये करते हैं, ये हाजी ये करते हैं, ये नमाजी ये करते हैं। कभी यूं भी देखा कर कि तू क्या करता है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। कभी अंदर भी तो देखा कर, जो अंदर नहीं देखता हाय हाय वो बगैर तौबा के मर जाता है। जो औरों के ऐब देखता फिरता है उसे तौबा नसीब नहीं होती। जो औरों के बारे में अंधा हो जाता है अल्लाह उससे उसके ऐब दिखाता है, तौबा की तौफीक देता है। मेरे भाइयों मेरे नबी ने कहा माद ये ज़बान ये सारे दीन का खुलासा है, इसे काबू में रख, हर हाल में इस पर लगाम चढ़ा के रख, तो तेरा दीन सलामत, तेरी दुनिया सलामत, तेरी जन्नत के रास्ते आसान। घर टूट गए, खानदान बिखर गए, भाई भाई का दुश्मन हो गए, मियाँ बीवी में नफरत की आग भड़क उठी, एक छाती का दूध पीने वाले एक दूसरे के सामने सफ आरा हो गए, जरा जबान के गंदे बोल की वजह से। ये वो जहर है जो हड्डियों को भी आलूदा कर देता है। तलवार का जख्म भरता है, ज़बान का जख्म भरता नहीं।
اخلاق مٹ چکے ہیں. یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ, نبوت والے اخلاق اپناؤ, نبوت والی درگزر سیکھو. غیبت سے زبان بند کر لو, چغلی شکایت سے زبان بند کر لو. میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے, زنا سے, کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے, یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی. اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو اور الاسلام اوثق, اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ اسلام مضبوط عمل جہاد نہیں, وحسن وما هو به, ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ یا الصلاۃ, یا رسول اللہ نماز, کوا حسنۃ وما هي بها, نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے, وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. جی الحج, یا رسول اللہ حج, کوا حسن وما هو به, یا رسول اللہ روزہ, کوا حسن وما هو به. یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں, سب سے مضبوط سب سے اونچا نہیں ہے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ, اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے. تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف, توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف, یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں. میرے بھائیو تبلیغ, دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال, جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے, حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں, ساری تبلیغ کا حسن و جمال, ساری تعلیم کا حسن و جمال, ساری عبادت کا حسن و جمال, سارے توحید کا حسن و جمال, ساری عبادات کا حسن و جمال, روزے حج زکات کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق نہیں ہے تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے, اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا. سیکھو اور پھیلاؤ, اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو. سہ جانا سیکھو, پی جانا سیکھو. ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا, تقاضا بڑھتا جائے گا. ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لہما اف, ان کے آگے اف بھی نہ کرو. کہ ماں باپ تیری جنت, ماں باپ تیری جہنم. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں, وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے, اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے اسپیکر لگ رہے ہیں, اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ, تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے. تو اس کے پاس کون سا اسپیکر ہے, کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ. اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سنتا ہے. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے, ماں کے لیے آٹا گوندتے, بیوی سے نہیں گندواتے, سالن بناتے, بیوی سے نہیں بنواتے, روٹی خود پکاتے, بیوی سے نہ پکواتے, پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے, پھر تیل بھی لگاتے, پھر کنگھی بھی کرتے, پھر جوئیں بھی نکالتے, پھر کپڑے بھی دھوتے, بیوی سے نہیں کرواتے تو خود کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کے انتہا کر, جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے, اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے, میری بہو پر میرا کتنا حق ہے. وہ حق ایسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے, اور آگے بیٹا بدھو ہے, اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے, باپ کی حد, بہنوں کی حد, بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ کے چکر میں کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے مزاج کے غلام ہیں, نہ برداشت ہے, نہ تحمل ہے, نہ درگزر ہے. ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی, اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے, تاریک رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں, یہاں تو بچہ ظالم ہے.
میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا رو؟ ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے۔ کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے، جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق کے دریا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا۔ تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتا، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے۔ یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں۔ ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا۔ یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے۔ پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے۔ تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے، جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، دوڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والے کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لہما اف، ماں باپ کا آگے اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں چل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں تو ماں محب نہیں ہو سکی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال۔ 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل،
ملل سے روحا، روحا سے اتھایا، اتھایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عثفان، عثفان سے مر زہران، اور مر زہران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک، یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے، تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے، 57 سال گزر چکے ہیں، 12,000 کے قافلے کے ساتھ اب ملل پہنچے، ذوالحلیفہ، وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے۔ پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا، روحا پہنچے اور بڑھ گیا۔ روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری، ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا، اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے، وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے، کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے، حج مکہ میں کرتے تھے، نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70,000 کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو، اس نے بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی، کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتا، ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی۔ تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے، عصر کی ابتدا تھی، تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا کہ جی معلوم ہے، کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں، کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے پکڑ لیتے۔ اوہو، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا، اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ میری یہ حالت۔ ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا، میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر، غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا، میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر، میں نے کھڑی کر دی۔ اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ یا اللہ میری تو بڑی تمنا تھی، وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نا، وہ کائنات کی ماں، وہ میری ماں ہے، میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا، میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتہ ہے، وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا، تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے اے صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا، ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی۔ محبت کے آداب ہی نہیں جانتے، ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے، دونوں ہی ناجائز ہیں۔ توحید میں بے ادب ہو جانا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے نا، خشک فقہ پڑھی ہے، محبت نہیں پڑھی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ سَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْسَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَافِحُ۔ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا، اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں آپ سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں۔
محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی، پھر اس کے تو اور آداب ہوتا۔ کہنے لگا جی میری معذرت، میں نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا، وہ اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا یہ کوئی تک ہے پوچھنے، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام سعید ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام طارق جمیل ہے۔ وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں جی وہی طارق جمیل ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں، پاکستانی تھا۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اب پہ ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ، اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گئے۔ 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے گئے، 5 پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا۔ اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑک، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر، تنگ راستوں سے گزار 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 گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جیسے یہ صاحبان اونچا ہے، اتنی اونچائی کے، زیادہ اونچے نہیں، اتنی اونچائی کے پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جنگل پہاڑ کا ویرانہ، اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے۔ پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی، اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا، پھر ہم لے کے پیدل چلا، پھر پیدل چلا، پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا، چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کے اوپر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا، ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی، کونے سے کونا ملا ہوا، لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ اسٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی 10x10 یا 15x15، تو اس گوشت کو کوئی نہیں تھا کہ میں فاصلہ ناپوں، بھائی اتنا تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی، اوپر چوٹی ہموار تھی، اور اس کے اوپر وہ قبر تھی۔ سن 2000 میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا، صرف 25 سال کی عمر، چاروں طرف سناٹا، آگے ابوا تھا۔ یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا، تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی، لوگ سنبھالنے والے تھے۔ 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے، ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے، مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے، تو وہاں موجود ہیں رشتہ دار۔ یہ موت 6 دن بعد آتی، 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے، وہاں سارا خاندان موجود ہے، وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے۔ میں تمہیں پورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں، وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی، اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں، کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ اعلم۔ نشانیاں، ماتھے پہ پسینہ، کروٹیں بدل نہیں ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں۔ اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا۔ پھر بجھتی شمع پھڑ گئی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال۔ میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے، اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا، غلط تو تہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل، اور شمع بجھی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے۔ 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ والضحیٰ کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا، عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد
رحمت للعالمین، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ کون ہے جس کے اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن بصیر بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلیٰ نسل۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو، من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ۔ یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا، تاحال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد، وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت، خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں، لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں، محبت کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے۔ کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، اور کیا آزمائش ہے، اور کیا ابتلا ہے، اور کیا امتحان ہے۔ کس نے قبر کھودی اللہ ہی جانے، اب وہاں سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھودی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے، ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز، ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا، ماں کی قبر کے اوپر۔ جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں۔ ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ تو میں ایمن نے پکڑا، کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن اس معصوم کو پتا نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔